अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस एंड रिएक्टिव अब्यूज़। तो दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं या जिन लोगों को अपने इमोशनल रिएक्शन पर कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, जज्बाती तो सभी होते हैं। जज्बाती होना बुरी बात नहीं है। जो हम कहते हैं ना लोगों को कि तुम तो बहुत जज्बाती हो, जज्बाती होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो इमोशनल रिएक्शन होता है, जो कि लोग देखते हैं, जिस पे रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारी पब्लिक इमेज जो है वो बनती और बिगड़ती है, तो इमोशनल रिएक्शन को काबू में करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो लोग इमोशनल रेगुलेशन नहीं जानते, वो लोग किसी भी इमोशन में बहकर या किसी भी इमोशन में अपना कंट्रोल और बैलेंस खो देते हैं। चाहे वो कोई सैड इमोशन हो, चाहे वो कोई हैप्पी इमोशन हो, एक्साइटमेंट हो। इवन एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस भी अगर हम उसमें अपना बैलेंस ख़राब करते हैं या हमारा सेल्फ कंट्रोल लूज़ होता है, तो हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट भी एक हमारे लिए नुकसानदेह इमोशन हो सकता है। इसी से आप अंदाज़ा करें कि इमोशन कोई भी बुरा नहीं होता, चाहे वो सैडनेस, ग्रीफ हो, चाहे वो एंगर या एग्रेशन हो। ठीक है, एंगर या एग्रेशन भी हमें प्रोटेक्ट करने के काम आता है, बाउंड्रीज सेट करने के काम आता है। दूसरे को पता लगता है कि हमारी बाउंड्रीज़ हैं और ये बाउंड्रीज क्रॉस होंगी तो गुस्सा आएगा। ठीक है, असर्टिवनेस, ये चीज़ें बाउंड्री सेट करने में काम आते हैं, ये इमोशंस बाउंड्री सेट करने में काम आते हैं। ठीक है, और अगर ग्रीफ है, सैडनेस है, वो भी ज़रूरी है। बर वक्त उसको जो है वो उस इमोशन को जिस शिद्दत से महसूस कर रहे होते हैं उसको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी दोस्तों, अभी मैं अपनी वीडियो बनाने के बाद, तकरीबन आधे घंटे की वीडियो है, तो मैं सुन रही थी, तो बीच में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स उसकी आवाज़ बंद है। मे बी मैंने फ़ोन पकड़ के मैं वॉक कर रही हूँ तो मेरा हाथ शायद माइक पे लग गया हो। बहरहाल, अब चूँकि 15 मिनट की आवाज़ थी, तो उससे फिर मुझे ये हुआ कि मैं वीडियो दोबारा से 15 मिनट जो जहाँ पे मिसिंग है बना लेती हूँ। तो चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रही थी कि अगर किसी के घर में खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है और उसका जो ग्रीफ है, जो दुख है, इंसान वो दुख नहीं मनाता, उसको आंसू नहीं बहाता। आपने देखा भी होगा कि मूवीज़ में भी और जो है रियल लाइफ में भी शायद इत्तेफाक हुआ हो कि जब किसी की डेथ होती है तो रुलाते हैं। ठीक है, जब घर के जो करीबी लोग होते हैं अगर वो रो ना रहे हो तो उनको रुलाया जाता है, तो क्योंकि वो अंदर नहीं रखते दुख। वो चीज़ जो है ना अंदर से इंसान को खा लेती है, वो चीज़ अंदर से इंसान को तकलीफ़ देती है। कोई बच्चा है, उसका कोई पेट मर गया है, तो उसको ये ना कहें कि कुछ नहीं, पेट और आ जाती हैं और ये और चीज़ें, एक जानदार मरा है। ठीक है, उसको रोने दें, उसके जो है ना वो गम थोड़ी देर मनाने दें। जब वो रो लेगा, अपना ग्रीफ, अपनी सैडनेस निकाल देगा, उसकी पहले तो सैडनेस को वैलिडेट कर दिया आपने, उससे भी उसको करार आएगा। ठीक है, उसको समझाएं कि सारा प्रोसेस क्या है, जो वो हेवन में है या स्टार बन गया या जो भी है, उसको कंफर्ट दें, उसको रोने से ना रोकें। फिर जब वो रो लेगा फिर उसको मसरूफ़ कर दें चीज़ों में कि चलो बेटा लेट्स गो फॉर आइसक्रीम। राइट अवे मत करें। इस तरह की हरकत करने से बच्चे की एक तो फीलिंग वैलिडेट नहीं हो रही, तो सैडनेस जो है उसको वैलिडेट करें। हर एक इमोशन जो है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई इमोशन बुरा नहीं है।
اگر بچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور سب کو حصے سے کھانا ملا ہے، یا کھیل رہے ہیں، سب کے اپنے اپنے ٹوائز ہیں ان سے کھیل رہے ہیں، کوئی دوسرا بچہ باہر سے آ کے ٹوائے چھین لیتا ہے، یا بچے کے جو ہے وہ کھانا اس کے حصے کا کھانا جو ہے وہ اس کے حصے کے سنیکس وہ چھین کے کھا لیتا ہے، اب بچہ ریئیکٹ کر رہا ہے، اس وقت بچے کو نہ ڈانٹیں، اس وقت بچے کو یہ نہ کہیں کہ تم نے کیوں اس کو منع کیا. بچے کو ساری زندگی اپنی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ نہیں کرنا آئے گا، اس کو جو اس کی ایگریشن ہے یا اسرشن ہے یا اس وقت جو باؤنڈری پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ ایک ویلڈ چیز ہے. اور آپ جس بچے نے باؤنڈری جو ہے وہ بریک کی ہے، آپ اسے کہیں کہ بیٹا آپ نے اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر پکڑی، چھینی، اس وجہ سے اس نے غصہ کیا، اس کی اینگر ویلڈ ہے وہاں پر. تو جو بچہ ہے اس کو بھی سبق مل جائے گا، جس نے باؤنڈریز کو توڑا ہے اس کو یہ سبق مل جائے گا کہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ نہ کرے، یا کسی کے ساتھ کرے نہ کرے، اس بچے کے ساتھ نہ کرے. اس طرح سے باؤنڈریز بنتی ہیں، اور پھر ہم بچپن سے اس طرح سے باؤنڈریز بناتے جاتے ہیں. بچپن سے جو ہیں وہ ہماری باؤنڈریز پکی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرنی آتی ہے. ہمیں جہاں پر اینگر، ہاں جی یہ مسئلہ ہے ہمارے ایریا میں ڈاگس کا، تو ہمیں جہاں پر اینگر شو کرنی چاہیے، جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ایگریشن تھوڑا شو کرنا چاہیے، وہاں پر ہمیں اس چیز کو، اپنی اینگر کو یوز کرنا چاہیے. ہم لوگ کو اپنی باؤنڈریز کو مضبوط رکھنا چاہیے. تو بچوں کو بھی یہ سکھائیں. بچے جو ہیں جو بھی فیل کر رہے ہیں، ایون یہ آپ کو میں فلاورز بھی دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ. لک ایٹ دیٹ پنک ون، کتنے خوبصورت فلاورز ہیں جی. تو بچے جو ہیں وہ اگر جیلسی بھی شو کرتے ہیں، یا بچے سے کہیں کہ اپنی فیلنگز کو لکھیں، اپنی فیلنگز کو لکھیں، اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں. بچہ جو بھی فیل کر رہا ہے، چاہے وہ سیڈنس ہے، ہیپینس ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، چاہے وہ نروسنس ہے، چاہے وہ جیلسی ہے، وہ اس چیز کو اکنالج کریں کہ بیٹا سوچو کہ آپ کیا فیل کر رہے ہو، بتاؤ، لکھ لو ایک جگہ پر. اب بچہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بار بار جیلسی کا ایموشن اس کے اندر آ رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بات کرو. آپ اس سے جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس بھی شخص سے ریلیٹڈ ہے وہ ایموشن، اس کے کس بیہیویئر کی وجہ سے بچہ جیلس ہو رہا ہے. کیونکہ بچے جو ہیں نا، ان میں سیلف ورتھ ان کی بھی نہیں بنی ہوتی. یہ دیکھیں جی، اب اوپر خیر سے ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں. گھر کے اندر تو ویڈیو بنانی مشکل ہو جاتی ہے. ٹی وی آن ہوتا ہے، بیٹی تھوڑا شور و غل کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب میں ویڈیو بناتی ہوں تو اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ مجھے چپ رہنے کو کیوں کہا ہے. تو اس وقت ساری باتیں اس کو یاد آتی ہیں. تو گھر سے باہر بھی مسئلے مسائل کافی ہونا شروع ہو گئے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح سے لکھی ہے اسی طرح سے ہوگی، رائٹ. ہاں جی دوستو، تو کون سی باتیں، کون سی چیزیں ہیں بچے کو کہیں کہ لکھو، کون سی باتیں جس کی وجہ سے آپ کو جیلس فیل ہو رہا ہے. ہوتا یہ کہ بچوں کی سینس آف سیلف ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں بنی ہوتی. ایموشنز کو بچے جو ہے نا، ایموشنز کو اتنی اچھی طرح سے، ایموشنل ریگولیشن ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایموشنز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایموشنز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بچوں کے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ بچے کو لگ سکتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے تو کوئی پیار نہیں کرتا، یا آج آپ اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں مجھے نہیں کرتے. تو اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں بچے کے. تو اس کو بہت زیادہ کسی بھی ایموشن کو نیگیٹو نہ بنائیں. ہر ایک ایموشن کا ریزن ہے، اس کو ویلیڈیٹ کریں. پھر دیکھیں کہ اچھا کس وجہ سے، کن باتوں کی وجہ سے بچے کو ایسا فیل ہو رہا ہے، کس بات کی وجہ سے اس کو جیلس فیل ہو رہا ہے. ایک تو اس کو یقین دلائیں، سیلف ورتھ کے بارے میں بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیلف ورتھ جو ہے وہ کم یا زیادہ اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
کچھ چیزیں ایج ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے بچے ایج کے ساتھ ساتھ بھی چیزیں سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اصل سیلف ورتھ اور سیلف کیا ہوتی ہے, اور کون سی چیزیں سیلف ورتھ سے ریلیٹڈ ہیں اور کون سی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ایج ریلیٹڈ بھی ہے, لیکن آپ اپنی طرف سے بچے کا سینس آف سیلف اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اس کو یہ بات یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ اہم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر بار بار جیلسی کا یا سیلف ورتھ کا ایشو ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا ٹائم ٹو ٹائم, جب آپ بچے کو بھی کہیں گے کہ اپنے ایموشنز کو ایکنالج کرے, اپنے ایموشنز کو نام دیں, نام دینا سکھائیں بچے کو, ہر ایموشن کو نام دینا سکھائیں. جب نام دیتے ہیں نا ایموشنز کو تو وہ ویلیڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ٹائم ٹو ٹائم ایک ایموشن ارائز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جیلسی اگر آ رہی ہے تو سمجھ لیں سیلف ورتھ کا ایشو ہے. تو سیلف ورتھ پہ کام کریں, پھر سیلف ورتھ پتہ لگ جائے گا کہ اوکے سیلف ورتھ از دا پرابلم ایریا, سیلف ورتھ کا ایشو آ رہا ہے. اور ظاہر ہے اس میں سراؤنڈنگ کے لوگ, کیئر گیورز, سب کو کچھ نہ کچھ اس میں محنت کرنی ہوگی. اس میں بچے کو جہاں پہ ان کے بیہیویئر میں کوئی کمی ہے اس کو درست کرنا ہوگا تاکہ بچے کو سیلف ورتھ کا ایشو نہ ہو. بڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ایموشنل ورلڈ میں اگر کوئی بھی پرابلم ارائز ہوتی ہے تو اس کو سولو کرنا سیکھتے ہیں, اس پہ بات کرنا سیکھتے ہیں, تو وہ پھر بڑے ہو کے بھی ایسا کریں گے. بڑے ہو کر بھی جب وہ ریلیشن شپ میں جائیں گے تو ہوتا یہ کہ کئی لوگوں کو ایموشنز پہ بات نہیں کرنی آتی. ایموشنز کو وہ فوراً ایموشنل پرابلم جب ارائز ہوتی ہے, اگر آپ اسپاؤس سے بات کر رہے ہیں اور اس کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے, ایموشنل پرابلم سولو کرنے کی عادت نہیں ہے, اس کو انڈر دا رگ ڈالنے کی عادت ہے, تو وہ آپ کو فوراً ڈسمس کرے گا. کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرے گا جس سے ایک دم سے معاملہ آؤٹ آف پرپورشن جائے, بات نہیں کرنا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ یا تو لڑائی ہو یا کوئی ایسی انسلٹنگ کمنٹ میں کہہ دوں جس سے یہ سیکھ پا ہو جائے اور بات ہی نہ کرے, یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ یہ آئندہ جرأت نہ کرے مجھ سے اس بارے میں بات کرنے کی. تو بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں, ایموشنز پہ بات کریں, ایموشنل لینگویج کو جو ہے وہ وکیبلری کو اسٹرانگ بنائیں, ایموشنل ڈیپتھ پیدا کریں بچوں میں. ایموشنلی ڈیڈ بچے نہ ریز کریں کہ وہ بچپن میں ان کے ایموشنز جو ہیں نا وہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہوئی. ایموشنلی سٹنٹڈ گروتھ بچے مت ریز کریں. ایموشنلی سٹنٹڈ گروتھ پیرنٹس ایموشنلی سٹنٹڈ گروتھ بچوں کو ریز کرتے ہیں, اور جو بچہ ایموشنلی سٹنٹڈ گروتھ نہیں ہوتا اس کی گروتھ دیکھ کے پھر نارسسسٹک پیرنٹ جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, انفیریئر فیل کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو بیلیٹل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ اپنے ایموشنز کو اپنے ایموشنز کو سمجھیں, اپنے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کریں. وہ ایموشنز جن کو بظاہر لوگ برا کہتے ہیں, میں ان کو برا نہیں کہتی, میں ان کو انکمفرٹیبل ایموشن کہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو جو انکمفرٹیبل ایموشن ہے اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتا ہے, اس ریزن کو پتہ کریں. کیا سیلف ورتھ کا مسئلہ آ رہا ہے آپ کو, کیا آپ کو انسیکیور فیل ہو رہا ہے, کیا ریزنز ہیں, ان پہ کس طرح ورک کیا جا سکتا ہے, ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بڑے ہو کر بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ ریلیشنز پہ بات کریں گے, اپنے ایموشنز پہ بات کریں گے, ان کو نوٹس کریں گے, تو آپ کو پتہ لگے کہ اچھا یہ پرابلم ایریا ہے ان اے سرٹن ریلیشن شپ, یا یہ پرابلم ایریا ہے اس پرسن کے بیہیویئر میں, یہ ایشو بار بار آ رہا ہے, اس کو بار بار یہ شکایت ہو رہی ہے, اس کا بار بار یہ ریئیکشن سامنے آ رہا ہے. تو ایموشنز کو جب آپ ویلیڈیٹ کر کے صحیح جگہ پر ایموشن کو یوز کرنا شروع کر دیں گے تو وہ سپریس نہیں ہوں گے, وہ اندر نہیں رہیں گے, اینگر اندر نہیں رہے گی, گریف اندر نہیں رہے گا. تو جب وہ چیزیں اندر ہوتی ہیں نا پھر وہ انڈائریکٹلی نکلتی ہیں, اور وہ ایسی جگہ پہ نکلتی ہیں جہاں پہ آؤٹ پرپورشن ہوتی ہے. کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ سیڈ سین آیا, سب کو سیڈ لگ رہا ہے اور ایک بندہ آنسو سے رو رہا ہے اور روتا ہی جا رہا ہے, وہ گریف ہے, کہیں اور کا کہیں اور نکل رہا ہے. یا چھوٹی سی بات کا غصہ آیا تو بچے نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع کر دی. اب ظاہر ہے اس کا غصہ سپریس ہو رہا ہے بڑے ٹائم سے, اس کی باؤنڈریز بار بار توڑی جا رہی ہیں. تو جہاں پہ باؤنڈری ٹوٹ رہی ہے آپ وہاں پر اسی ٹائم اپنی جو ایک ہیلتھی آؤٹ لیٹ آف اینگر ہے وہاں پہ شو کرو. اس کے لیے چیخم دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک
ایک ہیلتھی ریئیکشن، ہیلتھی آؤٹ لیٹ جو ہے وہ بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سمپل نو یا یس بڑا اہمیت رکھتا ہے. جب ہم اس کو اون ہی نہیں کر رہے، کئی لوگ ہوں گے نا اپنی بات ریپیٹ کرتے جاتے ہیں لوپ پہ، انلیس کہ آپ ان کو سفیشینٹ ریئیکشن نہ دے دو ان کی بات کو، وہ بولتے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بات کو اون نہیں کر رہے ہوتے، اپنے ایموشنز کو، اپنے ریئیکشن کو اون نہیں کر رہے ہوتے، وہ بولتے جاتے ہیں جب تک کہ آپ سے بھرپور سا ریئیکشن نہ حاصل کر لیں، ایکسپلین کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو. تو جب آپ اپنی اینگر کو اون کرو گے اندر سے، آپ کو بچپن سے کہا جائے گا اینگر بری ہے، تو آپ نو بولتے بھی آپ کی آواز کانپے گی، کیونکہ اندر سے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اینگر بری چیز ہے. تو اس لیے ایموشنز کا ہیلتھی آؤٹ لیٹ، اس کی ویلیڈیشن اور ہیلتھی آؤٹ لیٹ بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کئی بچے ہوتے ہیں جن کی بچپن میں بار بار باؤنڈریز توڑی جاتی ہیں، جیسے نارسسٹک پیرنٹ جب اسکیپ گوڈ کو کہتے ہیں کہ تم برے ہو، بچہ جتنا بھی اچھا ہو اسے کہتے ہیں کہ تم تو ایکٹنگ کر رہے ہو. اب اس کی ذات ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی اور آ کے اس کو کیسے لیبل لگا سکتا ہے، اس کو کیسے برا بنا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو کیسے بڑھا چڑھا کے بتا سکتا ہے. یہ تو باؤنڈریز کو پوری طرح سے توڑنا ہوا. اب بچے کی باؤنڈری بہت بری طرح ٹوٹ جاتی ہے، تو بڑے ہو کر چھوٹی سی بات پہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں شخص اس طرح میرے ساتھ کر رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اس کی باؤنڈری توڑ رہا ہے، تو یہ پھوپھا کرتے اسکیپ گوڈ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو سیو کریں گے، ہم آپ کی باؤنڈریز بچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہماری باؤنڈریز ٹوٹی ہیں جو ہم بچا نہیں سکے، تو وہ آؤٹ آف پرپورشن ریئیکشن آتا ہے سامنے، یہ برے بن جاتے ہیں. جہاں پہ ضروری ہے اس کو اون کرو، اس پہ ریئیکٹ کرو، جتنا سفیشینٹ ہے اتنا ریئیکشن شو کرو، تو وہ ایک ہیلتھی طریقہ ہوتا ہے. اور دوسرے آپ کو پھر ریئیکٹ کروا کے آپ کو یوز نہیں کرتے. جی بہت ہی پیارا سا ایک برڈ ہے، جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو یہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہاں پہ یہ جا رہا ہے، یہ میں اس کے پیچھے جا رہی ہوں، یہ اڑ گیا. اور یہ ساتھ پنک کلر کے فلاورز ہیں بہت ہی پیارے سے. جی دوستوں، تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ دیکھیں اب مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو گیا ان چیزوں کی طرف. جی تو جو لوگ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو دوسرے لوگ یوز کرتے ہیں. کیسے یوز کرتے ہیں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں جو پبلک امیج میں اچھے لوگ بن کے رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کسی سے کوئی پرابلم ہے تو وہ شو نہیں کرتے، شدید پرابلم بھی ہو تب بھی شو نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ شو کریں گے کہ مجھے فلاں سے پرابلم ہے تو سب کہیں گے کہ یار اس کو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ تو اچھا انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں زیادہ ان کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے سامنے بار بار کہیں گے یار فلاں بندہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ ہے وہ ہے کر کے آخر میں وہ جو ریئیکٹ کرنے والا بندہ اس کا اپنے دشمن سے یا اپنے اوپوننٹ سے یا جس کے ساتھ ان کی پرابلم ہے اس کے ساتھ ان کی آپس میں کلیش کروا دیتے ہیں، ان کا آپس میں آرگیومنٹ کروا دیتے ہیں یا لڑائی کروا دیتے ہیں. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو جس کو بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کو جو ریئیکشن شو کرتا ہے، اس کو تو کہا ہوتا ہے کہ بڑا مغرور ہے، بڑا یہ ہے، وہ غصے میں اس کو یہ ساری باتیں کہہ دیتا ہے کہ تم تو بڑے مغرور ہو، تم تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. یعنی جو اچھا انسان ہے اس نے اپنی بات خود نہیں کی، کسی اور کے ذریعے پہنچا دی، جو کہ برا بھی بنا، جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، یہ بندہ لڑاکا ہے، یہ بندہ بدتمیز ہے، اس کے ذریعے اپنی بات اپنے دشمن تک پہنچا دی، اپنے دشمن کی پٹائی بھی کروا دی، دوسرے کا امیج بھی خراب کروا لیا، اور خود وہ اچھا انسان رہا. اوکے، سو ایک تو آپ اپنا ریئیکشن بہت زیادہ شو نہ کریں لوگوں کو، جو آپ فیل کر رہے ہیں اس کو ڈیپ لیول پہ فیل کریں. ٹھیک ہے، اس کو ڈیپ فیل کریں. آپ کو کوئی جیسے آپ کو ہیپینس ہے نا، دل کی گہرائیوں سے فیل کریں، سیڈنس ہے آپ دل کی گہرائیوں سے فیل کریں، ایکسائٹمنٹ ہے آپ دل کی گہرائیوں سے فیل کریں. جتنا فیل کریں نا اس کا بہت تھوڑا سا پرسنٹ آپ
شو کریں. ٹھیک ہے, ہر ایک کے سامنے اپنا آپ شو کرنا, اپنی فیلنگس شو کرنا, ریئیکٹ کرنا سیف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ دیکھو کہ کوئی سیف پرسن ہو جس کے سامنے آپ شو کر رہے ہو. کئی دفعہ اسپاؤس کے ساتھ ایسا ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے, انفارچونیٹ ریلیشن, کہ زیادہ ہیپینس شو کرو تو وہ آپ کو ایسی بات ضرور کہے گا جس سے آپ بجھ جاؤ گے. ایسا ریلیشن بھی اسپاؤس کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو آپ سیف نہیں فیل کرتے. اپنے ایموشنز اس کے سامنے آپ شو کرو جس کے ساتھ آپ سیف فیل کر رہے ہو, جو آپ کو یوز نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اچھے بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ریپوٹیشن بنانی پڑتی ہے, لوگوں کے کام آنا پڑتا ہے, سب اچھے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ تو بڑا محنت والا کام ہے. تو کچھ لوگ اس ساری محنت سے بچ کے کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے کنٹراسٹ میں کسی کو برا بنا دیتے ہیں. اب جب وہ اپنے کنٹراسٹ میں کسی کو برا بنائیں گے تو کیا ہوگا, آٹومیٹکلی وہ اچھا بن جائے گا. وہ کہے گا کہ یار اس سے تو میں اچھا ہوں, یہ تو ایسے کر رہا ہے, میں ایسے کر رہا ہوں. تو وہ ایک کنٹراسٹ جان بوجھ کے کریٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں دور والوں کو, باہر والوں کو نقصان کم پہنچاتے ہیں, قریب والوں کو زیادہ پہنچاتے ہیں. تو یہی کام نارسسسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد, چاہے ان کے بچے ہیں, چاہے ان کے پیرنٹس ہیں, چاہے ان کے سبلنگز ہیں, چاہے اسپاؤس ہے, وہ ایسا کنٹراسٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی اچھا بننے میں. یہ ساری محنت کرتے ہیں دوسرے کو برا بنانے میں, دوسرے کا امیج بگاڑتے جاتے ہیں. تو جب وہ دوسرے کا امیج بگاڑتے جاتے ہیں تو یہ کنٹراسٹ میں اس کے ساتھ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو اچھا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے. تو وہ کنٹراسٹ میں جو ہے وہ محنت کوئی بھی نہیں ہوتی ان کی, اور وہ اپنے اوپر ورک کیوں نہیں کرتے. اپنے اوپر ورک اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. نارسس لوگ تو اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تو ان کا بلائنڈ اسپاٹ ہے نا, اس کو تو انہوں نے ویسے آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں کہ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ایک اپنا امیج بنایا ہوا ہے جو لوگوں کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں, مجھے لوگ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو امیج کے پیچھے ہوتے ہیں, تو وہ پھر امیج ہی خراب کرتے ہیں دوسرے کا, اور دوسرے کا امیج خراب کرتے رہتے ہیں, اور اس کے کنٹراسٹ میں جو ہے وہ ایزیلی اچھے بن جاتے ہیں. ورک پلیس پہ ایسے بہت ہوتا ہے, دو لوگ ہیں بھائی, پروموشن ایک کو ملنی ہے, دوسرے کو آپ ریئیکٹ کروا دو, اس کو غصہ دلوا دو, اس کو اتنا فرسٹریٹ کرو کہ وہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے اس کا, تو ظاہری بات ہے پھر پروموشن کے لیے دوسرا کینڈیڈیٹ کون ہے, آپ, تو آپ کو پروموشن مل جائے گی. تو اب میں سپوز کرو کسی شخص نے اپنے آپ کو اپنا وائٹ کلر شو کرنا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ یار بیک گراؤنڈ بلیک بنا دو, بیک گراؤنڈ پورا بلیک کر دو. تو یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ والوں کو سب کو بلیک کر دو, ان کو گندا کر دو, تو آپ خود ہی صاف لگنے شروع ہو جاتے ہو. تو یہ بہت انفارچونیٹ چیز ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے اندر نہیں دیکھ سکتے, اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو وہ انہوں نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے یہ دوسرے پہ کرتے ہیں. دوسرے پہ کیا کام کر سکتا ہے انسان, اس سے ریئیکٹ کرواتا ہے, اس کو ایسی بات کہتے رہو, ایسی بات کہتے رہو جس سے وہ چڑھتا رہے, جس سے اسے غصہ آتا رہے, آخر کار وہ پھٹ جائے گا, آخر کار اسے غصہ آ جائے گا, لوگوں کے سامنے وہ ریئیکٹ کر دے گا, غصہ شو کر دے گا. تو کیا ہوگا, وہ لوگوں کے سامنے برا بن جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ریئیکٹیو ابیوز. اور اس میں انفارچونیٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ابیوزڈ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کو یہ نہ صرف ابیوز ملتا ہے بلکہ اس کو ابیوزر کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے برا بن جاتا ہے. اس کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی, اس کا امیج بھی خراب ہوا, اس کو ابیوز بھی ملا, اس کا مینٹل پیس بھی خراب ہوا. تو ریئیکٹیو ابیوز میں انٹینسٹی سے زیادہ ریپیٹیٹیونیس یا پھر ڈیوریشن کاؤنٹ کرتی ہے. لوگوں کے بیچ اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ یار کوئی گالی دے دوں, وہ اٹھ کے مجھے مار رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے میں نے انٹینسٹی سے کیا ہے. انٹینسٹی سے کرنا غلط ہوتا, اس میں پھر میں ابھی بری بن جاؤں گی. ڈیوریشن یہ ہے
کہ بہت لمبے ٹائم تک ایوری ڈے میں اسے کہتی رہوں چھوٹو یا موٹو یا پتلو یا لمبو یا کچھ بھی, ٹھیک ہے, جس سے وہ چڑ رہا ہے بندہ. اب لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے میں آہستہ سے اس کو چھوٹو کہہ دوں. اب وہ ڈیوریشن کی بات آتی ہے, انٹینسٹی کی نہیں. دیکھنے والے کہیں گے کہ یار اتنی معصوم سی مذاق کیا تھا اس نے, موٹو کہہ دیا تھا, چھوٹو کہہ دیا تھا, لمبو کہہ دیا تھا, اس نے تو اٹھ کے مارنا شروع کر دیا. تو ریئیکٹیو ابیوز میں ریپیٹیٹیونیس معنی رکھتی ہے, اور ریپیٹیٹیونیس جو ہے وہ نارسسسٹ لوگ بڑے لمبے ٹائم تک, میں نے بتایا تھا, دشمنیاں نبھاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا, رہنے کی نئی جگہ ہوتی. تو ایسا بندہ تو دوسرے کے گھر میں گھس کے مارتا اس کو. تو وہ جو ہے وہ ہم تو اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی پرسنالٹی گرو کر رہی ہے نا. تو جیسے جیسے ہم گرو ہو رہے ہیں ہمارا اپنی پرسنالٹی کی طرف دھیان ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہم شیڈو ورک کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو دشمنیوں کا اس طرح کا ٹائم بھی نہیں ہے. یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ ہم زمانے سے انتقام تو لیں, ایک ہنسی درمیان ہے پیارے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے بیچ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی کہ بندہ اس طرح سے نہیں کر پاتا. لیکن جو نارسسسٹ لوگ ہیں ان کا تو شیڈو ورک سے یا سیلف جسے کہتے ہیں کہ اپنی پرسنالٹی کو سمجھنے اور سیلف گروتھ اور پرسنالٹی کی گروتھ, ان سب چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو انر ریفلیکٹ نہیں کر پاتے نا, اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے وہ, تو یہ سارا کچھ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو وہ یہ چیزیں نہیں کر پاتے, تو ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے دشمنی کا. پھر وہ اپنے اوپر جتنی میں یا آپ یا کوئی بھی توجہ دے سکتا, وہ اتنی توجہ دیتے ہیں اپنے دشمن پہ. تو کوئی وار خطا نہیں ہونے دیتے, کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیومیلیٹ کرنے کا, موک کرنے کا, انسلٹ کرنے کا, دوسرے کو بیریٹ کرنے کا, بیلیٹل کرنے کا. تو وہ دوسرے کو جو ہے نا وہ ریپیٹیٹیولی لانگ ڈیوریشنز, جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے ہونے تک تو اسکیپ گوٹ چائلڈ فل بھر چکا ہوتا ہے, یا اسپاؤس کو ایک ہی بات کہتے رہیں گے, تو وہ محفلوں میں وہی پوائنٹ پنچ کرتے ہیں کہ دوسرا شدید والا ریئیکٹ کرے گا, شدید والا ریئیکٹ. تو دوسرا جب ریئیکٹ کرتا ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ یار اس کا منہ بن گیا اچانک, اس کو کیا ہو گیا, یہ تو بڑا نخرے والا ہے, یہ تو بڑا غصے والا ہے. تو یہ ہوتا ہے ریئیکٹیو ابیوز کے دوسرے سے ریئیکٹ کروانا اور اس کو برا بھی بنانا, اس کے اندر نیگیٹو ایموشنز جگانا, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہیں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں. آپ کا ریئیکشن بھی قیمتی ہے, آپ کے ایموشنز بھی قیمتی ہیں. ڈونٹ شو یور کارڈز ٹو ادر, ٹھیک ہے. آپ کو, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, جو ابیوسو لوگ ہیں, جو فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے ایموشنز سے, ویلیڈیشن لیتے ہیں آپ کے ایموشنز سے, آپ کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو برا بھی بناتے ہیں, ایسے لوگوں کو ان کے سامنے تو پوکر فیس رکھنا چاہیے بالکل. ڈونٹ شو یور کارڈز ٹو دیم, اوکے. اور غصہ سب سے زیادہ ریئیکٹیو ابیوز میں غصہ جو ہے نا وہ, کیونکہ بڑا شدید قسم کا ایموشن ہے, اور میں تو خیر کسی ایموشن کو برا نہیں کہتی اگر ایک لمٹ میں ہو, ایک پرپورشن میں ہو, اور اس کو آپ پہلے تو ویلیڈیٹ کرو, پھر اس کا میننگ سمجھو کیا ہے. مگر لوگ کرتے کہاں ہیں یہ سب کچھ, کون سنتا ہے اور سنائے کون والی بات ہے کہ بھائی کون, لیکن کم سے کم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے تو کر ہی سکتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. تو غصہ جو ہے کیونکہ معاشرے میں ان ایکسیپٹیبل چیز ایک ایموشن ہے, اور کیونکہ اس کے ساتھ وائلنس جو ہے وہ اٹیچڈ ہے, اس کے ساتھ وائلنس جو ہے وہ, غصہ بہت آؤٹ آف پرپورشن جائے تو وہ وائلنس بھی شو کر سکتا ہے اور نقصان کر سکتا ہے دوسرے کا اور اپنا. تو اس لیے غصے کا جو ہے نا بہت ان ایکسیپٹیبل ایموشن اس کو گردانا جاتا ہے. تو جو لوگ ریئیکٹیو ابیوز کرتے ہیں نا وہ غصے والوں کو بڑا یوز کرتے ہیں. تو اینگر کو اون کریں, اینگر کو صحیح جگہ یوز کریں,
صحیح جگہ یوز آؤٹ آف پرپورشن چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میں فرم اپنی آواز کر کے کسی کو نو بھی بول دوں نا تو اس نو کا بھی مطلب ہے اف آئی ایم اوننگ دیٹ نو, کہ میں جو کہہ رہی ہوں میں اس پہ اسٹینڈ رکھ کر رہی ہوں. جو لوگ اپنی اینگر کو بھی اون نہیں کرتے نا, کیونکہ بچپن میں ان کو کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ بیڈ ایموشن ہے, تو ہوتا یہ کہ جب وہ نو بولتے ہیں نا, شیکی وائس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں, رونے والی آواز بنا کے, تو دوسرا بھی نہیں سنتا, پھر وہ شدت بڑھاتے جاتے ہیں. اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے, شدت کی ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ. درمیانہ ریئیکشن رکھ کے لیکن فرم ریئیکشن, سٹینڈ لے کے, اون کر کے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یس. جس سے کسی سے محبت ہے, دوسرا یقین کر رہا ہے یا آپ کو یقین ہے, تو چند الفاظ کافی ہیں. ورنہ آپ جتنی مرضی زمین آسمان کی کلابیں ملا لو, نہ آپ سیٹسفائی ہوگے نہ دوسرا ہوگا آپ کے الفاظ سے, کیونکہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے. جب آپ کو کسی چیز پہ یقین نہیں ہے تو دوسرا اس پہ کیسے یقین کرے گا؟ جب آپ شیکی ہو تو دوسرا بندہ اس پہ کیسے اس کو جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ اس بات کو کنسیڈر کرے گا؟ تو اینگر جب آپ کر رہے ہو شو, تو آپ اس کو اون کرو بھائی. آئی مین اٹ وٹ آئی ایم سیئنگ. میں نے کہا ہے نو مینز نو. نو ورڈ ہی بہت ہیوی ہوتا ہے, نو ورڈ ہی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آپ کو چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ جو اس طرح کرتا ہے, جو آہستہ آہستہ پنچ کر رہا ہے, باتیں سنا رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, وہ تو لوگوں کی نظر میں نہیں آئے گا. جو ایک دم سے غصہ کرے گا, چیخے گا, زور سے بولے گا, اس کو سب دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ تو بڑا غصے والا ہے, یہ بندہ تو پاگل ہے, یہ بندہ تو جو ہے غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو نقصان سراسر آپ کا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اپنی ریپوٹیشن کو سنبھال کے, اپنے ایموشنز کو سنبھال کے, اپنے جسے کہتے ہیں ریئیکشنز کو سنبھال کے رکھیں, ان کو قیمتی سمجھیں, ہر ایک کے سامنے مت لوٹائیں اپنے ایموشنل ریئیکشنز کو, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں, نیکسٹ کسی ٹاپک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے